BSc BCom सेकंड ईयर SL उर्दू के अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सफ़ी औरंगाबादी का मुख्तसरन तारुफ देखा था और उसके साथ साथ उनकी पहली जो गज़ल है उस गज़ल को हमने देखा था और उस गज़ल से हमने सफ़ी की जो पहली गज़ल का हमने मुताला किया था उसमें हमने देखा कि उन्होंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अपने ख़यालात का इज़हार किया है और उसका महवरी मौजू जो था गज़ल का वो इश्क़ व आशिक़ी था या उसकी जो कैफ़ियत हैं वो थी। अब उनकी जो दूसरी गज़ल है निसाब में शामिल उस गज़ल का हम मुताला करेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस गज़ल में उन्होंने कौन से नज़रिए को, कौन से ख़यालात को या इश्क़ की कौन सी कैफ़ियत को पेश करने की कोशिश की है। तो गज़ल कुछ इस तरह से है। आशिक़ बना भी लेते हैं अपने को यार लोग, दुनिया में हैं हज़ार तरह के हज़ार लोग, हम तुम जो मिल के बैठें तो उठती हैं उंगलियां, क्या मिल के बैठते हैं दुनिया में चार लोग, मौक़ूफ़ है जो आपका दीदार हश्र पर, बस आज ही से मर गए उम्मीदवार लोग, हासिद हैं इत्तेफ़ाक़ के दुश्मन सुखन तराश, उठी हज़ार तोहमतें बैठे जो चार लोग, लोगों से उठती जाती हैं ईमानदारियाँ, दुनिया से उठते जाते हैं ईमानदार लोग, मैं बदगुमा हूँ मेरी समझ का कसूर है, बेएतिबार आप ना बेएतिबार लोग, रोना बग़ैर दर्द सफ़ी किससे हो सके, रोना बग़ैर दर्द सफ़ी किससे हो सके, हम बेक़रार लोग हैं बेइख्तियार लोग, क्या दिल लगाएं हुस्न फ़रोशों से ए सफ़ी, मख्ते में शायर कह रहा है क्या दिल लगाएं हुस्न फ़रोशों से ए सफ़ी, मिलते हैं रोज़ ऐसे तो 52,000 लोग। इस गज़ल में सफ़ी औरंगाबादी ने जिस नज़रिए को पेश करने की कोशिश की है उसमें हमको एक नया रंग देखने को मिलता है, वो है तसव्वुफ़ का रंग भी कहीं कहीं झलकता है। यानी कि इन्होंने तसव्वुफ़ पर भी कुछ ख़यालात अपने क़लमबंद किए हैं। गज़ल का पहला शेर जो है, आशिक़ बना भी लेते हैं अपने को यार लोग, दुनिया में हैं हज़ार तरह के हज़ार लोग, दुनिया में मुख्तलिफ़ क़िस्म के लोग मौजूद हैं, हर एक का अपना रंग है, अपना ढंग है, अपना तर्ज़ है, अपना तरीक़ेकार है, हर कोई एक आदमी या एक शख्सियत दूसरी शख्सियत से पूरी तरह मुख्तलिफ़ दिखाई देती है, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क हमको दिखाई देता है। अब यहाँ पे उन्होंने जो बात की तरफ इशारा किया है वो ये है कि आशिक़ बना भी लेते हैं अपने को यार लोग, यानी कि बहुत सारी शख्सियतें ऐसी भी होती हैं जो अपने सिफ़ात से, अपने हुस्न से, अपने जमाल से, अपनी अदाओं से, अपने नाज़ व नख़रों से सामने वाले को मुतासिर करते हैं और अपना गिरविदा कर लेते हैं और उसको अपनी मोहब्बत में पागल बना देते हैं या उसको अपनी मोहब्बत में आशिक़ बना लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। तो शायर उसी बात को वाज़ेह करते हुए आगे कह रहा है क्या दुनिया में हज़ार तरह के हज़ार लोग मिलेंगे, यानी कि लोगों की जो क़िस्में हैं इतनी ज़्यादा क़िस्में हैं कि हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, हज़ारों क़िस्म के लोग पूरी दुनिया में हमको देखने को मिल जाएंगे, हम तुम जो मिल के बैठें तो उठती हैं उंगलियां। शायर कह रहा है कि हम तुम अगर मिल के बैठते हैं, कोई दो लोग मोहब्बत करने वाले लोग अगर मिल के बैठते हैं
تو ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. یا عشق و محبت کرنے والے لوگ اگر ایک جگہ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں یا وہ اکٹھا کہیں نظر آتے ہیں تو ان کی طرف ہر کوئی انگلی اٹھاتا ہے. کیا مل کے بیٹھتے ہیں دنیا میں چار لوگ؟ تو شاعر سوال کر رہا ہے کہ دنیا میں اور جو لوگ ہیں چار لوگ ایک جگہ مل کر نہیں بیٹھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. ہم دو لوگ بھی اگر مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرے لوگ کیا ایک جگہ اکٹھا نہیں بیٹھتے ہیں؟ دو یا چار لوگ ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں؟ موقوف ہے جو آپ کا دیدار حشر پر، بس آج ہی سے مر گئے امیدوار لوگ. حشر کے دیدار کا جو موقوف یعنی کہ آپ کا جو نظریہ ہے حشر کے دیدار پر یا حشر کے وقت کیا حالات ہوں گے اس پر آپ کا جو موقوف ہے، آپ نے جو اظہار خیال کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ بس آج ہی سے مر گئے ہیں امیدوار لوگ. یعنی کہ جو لوگ امیدوار تھے، جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، عشق کرنے والے تھے، وہ لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ آج ہی سے فکر مند ہو گئے ہیں اور ڈر و خوف سے جس طرح سے ایک مردے کی حالت ہوتی ہے اس طرح کی حالت ان کی ہو گئی ہے. حاسد ہیں اتفاق کے دشمن سخن تراش، اٹھی ہزار تہمتیں بیٹھیں جو چار لوگ. دنیا کا ایک دستور دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ حاسد ہیں، حسد کرنے والے لوگ ہیں، اور خاص طور پر ایسے حسد کرنے والے لوگ جو دوسروں کو اتحاد و اتفاق سے رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اب شاعر کا یہ نظریہ ہے کہ حسد کرنے والے تو ہر چیز پر حسد کرتے ہی ہیں، لیکن اتفاق وہ اتحاد کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے تو بہت زیادہ لوگ دشمن ہوتے ہیں. اور جو لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی بہت زیادہ کی جاتی ہے اور ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے خلاف کئی باتیں پیش کی جاتی ہیں، ان پر ہزار قسم کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں. اور جیسے ہی چار لوگ اکٹھے آتے ہیں تو ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام صرف اور صرف حسد کرنے والے لوگ ہی کرتے ہیں. تو یہ جو نظریہ ہے شاعر نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش. اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے اٹھتی جاتی ہیں ایمانداریاں، دنیا سے اٹھتے جاتے ہیں ایماندار. دنیا میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آئے دن مختلف قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جو لوگ اپنے برتاؤ میں تیزی سے تبدیلی لا رہے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کر دینے والی صورتحال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمانداری جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمانداری چھوڑ کر بے ایمانی کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اور جو اچھے لوگ ہیں دنیا میں جو ایمانداری سے زندگی بسر کرتے ہیں وہ لوگ فوراً دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. ایماندار لوگ یعنی کہ اچھے لوگ دنیا میں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بے ایمان لوگ دنیا میں زیادہ سے زیادہ دکھائی دینے لگ گئے ہیں. یعنی کہ ایک خوبی جو ایمانداری کی خوبی پہلے زمانے میں دیکھنے کو ملتی تھی آج وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کی جو فطرت ہے وہ بدلتی چلی جا رہی ہے. لوگ ایماندار کی جگہ بے ایمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بدگماں ہوں میری سمجھ کا قصور ہے، بے اعتبار آپ مجھ بے اعتبار لوگ. شاعر نے دنیا میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یعنی کہ جس طرح سے ایماندار لوگ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بے ایمان لوگ، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے سمجھ کا قصور ہے یا میں بدگماں ہوں.
اور دنیا سے جو ایمانداری ختم ہو رہی ہے، اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایماندار لوگ دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں اور بے ایمان لوگ دنیا میں ہر طرف پھیل رہے ہیں، یا لوگوں کی جو فطرت ہے وہ بدل کر بے ایمانی کی ہو رہی ہے، تو یہ شاید میرے بدگمانی ہے یا میری سمجھ کا قصور ہے۔ نہ آپ بے اعتبار ہیں، نہ اور یہ دنیا کے لوگ بے اعتبار ہیں، یعنی کہ آپ بھی اعتبار کرنے لائق ہیں اور تمام دنیا کے لوگ بھی اعتبار کرنے لائق ہیں۔ ہو سکتا ہے میری سمجھ ہی ایسی ہو گئی ہے یا میں بدگماں ہو گیا ہوں، جس کے نتیجے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں ایماندار لوگ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی دنیا سے ایماندار لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شاعر نے اگلے شعر میں کہا ہے کہ رونا بغیر درد سفی کس سے ہو سکے، ہم بے قرار لوگ ہیں بے اختیار لوگ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ بغیر درد کے کوئی کیوں کر روئے گا، یعنی کہ اگر مجھے کوئی درد نہیں ہوتا ہے تو اس کے بغیر آنسو نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو شاعر اسی نظریے کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ میں بغیر تکلیف کے یا بغیر درد کے نہیں رو رہا ہوں، میں بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں، پریشانیوں میں، مصائبوں میں یا مصیبتوں میں محسوس کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں رو رہا ہوں۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم بے قرار لوگ ہیں بے اختیار لوگ۔ میں بے قرار ہوں، بے چین ہوں، یہ جو کیفیت دنیا کی میں پھیلی ہوئی ہے اس کیفیت سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، بے چین ہو گیا ہوں، بے قرار ہو گیا ہوں، اور بے اختیار ہو کر میں رونے لگ جا رہا ہوں۔ بے اختیاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں رونے لگ گیا ہوں بہت زیادہ۔ کیا دل لگائیں حسن فروشوں سے اے صفی، مقطع میں شاعر کہہ رہا ہے کیا دل لگائیں حسن فروشوں سے اے صفی، ملتے ہیں روز ایسے تو 52,000 لوگ۔ شاعر کا خیال ہے کہ کیا دل لگائیں حسن فروشوں سے اے صفی، حسن جو بیچنے والے ہیں، حسن فروش، ان سے دل لگانا کیا۔ عشق کی ایک کیفیت کو یہاں پہ شاعر پیش کر رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے عشق کی۔ بہت سارے لوگ سچا عشق یا سچی محبت نہیں کرتے، ان کی طرف یہاں پہ شاعر اشارہ کر رہا ہے۔ کیا دل لگائیں حسن فروشوں سے اے صفی، جو حسن بیچنے والے ہوتے ہیں یا جو حسن کا سودا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کیا دل لگانا، یا ان سے سچی محبت یا حقیقی محبت ان سے کیا کرنا۔ ایسے تو لوگ روز 52,000 مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ شاعر کا کہنا ہے کہ ایسے تو 52,000 لوگ مل جاتے ہیں۔ 52,000 سے مراد شاعر کی یہ ہے کہ ایسے حسن فروش کئی مل جاتے ہیں دنیا میں اگر ہم ڈھونڈیں گے، لیکن سچی محبت کرنے والے بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس پوری غزل میں عشق کے مختلف واقعات کو مختلف انداز میں صفی اورنگ آبادی نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو عاشق بنا لینے کی جو ادا ہے، جو ذکر، جو خوبی ہے، جو وصف ہے، اس کی طرف پہلے تو انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور دنیا میں جو مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اس پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، اور پھر دنیا کی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہم پر نکتہ چینی کرتی ہے یا ہم کو غلط ٹھہراتی ہے جب ہم مل کے بات کرتے ہیں تو، اور ہم پر انگلیاں بھی اٹھاتی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی اور مل کر نہیں بیٹھتا۔ پھر اگلے شعر میں شاعر نے موقوف پیش کیا ہے دیدار حشر پر، اور وہ کہتا ہے کہ جب آپ کا موقوف یعنی کہ محبوب کا یا عاشق کا موقوف حشر، دیدار حشر پر ہو جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا، جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو عشق کے امیدوار لوگ ہیں، وہ آج ہی مر جائیں گے۔ پھر زندگی کی ایک حقیقت کی طرف شاعر نے اگلے شعر میں اشارہ کیا ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ جب لوگ ایک جگہ ہو جاتے ہیں یا ایک ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو جو حسد کرنے والے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہزار تہمتیں لگاتے ہیں، اور
جو چار لوگ ایک جگہ اکٹھا اتحاد و اتفاق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر مختلف قسم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایماندار لوگ ہیں وہ اپنی ایمانداری چھوڑ کر بے ایمانی کی راہ اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ایماندار لوگ ہیں وہ دنیا سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ شاید میں ہی بدگماں ہوں یا میری ہی سمجھ کا قصور ہے، اور جو بے ایمانی لوگوں کی فطرت میں دکھائی دے رہی ہے شاید ایسا نہیں ہے، میں نے جو یہ بات پیش کی ہے یا میں نے جو یہ سوچا ہے، یہ سمجھا ہے، یہ سب غلط ہے، نہ آپ بے اعتبار ہیں اور نہ ہی دنیا کے تمام لوگ بے اعتبار ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بغیر درد کے صفی رونا کسے بھی نہیں آ سکتا، یعنی کہ کوئی تکلیف کوئی درد ہے تو ہی ہمیں رونا آتا ہے، اور ہم بے قرار ہو جاتے ہیں اور بے اختیار رونے لگ جاتے ہیں، ہماری کیفیت پوری طرح بے چین ہو جاتی ہے۔ اور پھر مقطع میں شاعر حسن فروشوں سے خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ حسن فروش لوگوں کے ساتھ دل لگانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے حسن فروش جو لوگ ہوتے ہیں وہ محبت کرنے کے، سچی محبت یا حقیقی محبت کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے تو لوگ پاؤ نہ جان